बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी ख़बर ये है कि फ़ौज में जनरल फैज़ की बाक़ियात की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और बहुत से अफसरान को दाएँ बाएँ कर दिया गया है। इतलात ये है कि कुछ ब्रिगेडियर, कुछ रिटायर्ड कर्नल उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया, उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा GHQ के हवाले से एक और बड़ी ख़बर है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश है। इन पर बात करेंगे इन तमाम अहम खबरों के ऊपर। लेकिन दूसरी बड़ी अहम खबर है, इमरान खान के खिलाफ एक अहम केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो रहा है। इस केस में हाई कोर्ट का लार्जर बेंच PTI के चेयरमैन की मुबैना बेटी टैरियन जेड वाइट को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने पर इमरान खान को नाअहल करने की दरख्वास्त की समाअत कर रहा है। ये 3 रुकनी बेंच है जिसकी समाअत के लिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन सरकियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाया गया है। और ये लार्जर बेंच उस वक्त बनाया गया था जब सिंगल बेंच पर एतराज़ किया गया था। सिंगल बेंच में चीफ जस्टिस थे और ये कहा गया था कि चूंकि वो पहले इस केस की समाअत से इनकार कर चुके हैं तो अब वो दोबारा इस केस की समाअत नहीं कर सकते। हाँ, सब पर इल्ज़ाम ये कि उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टैरियन जेड वाइट की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की हैं। और इसके बाद जब केस देर समाअत था तो उन्होंने कहा था कि अब चूँकि वो रुकने असम्बली नहीं रहे इसलिए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। लेकिन इस केस के अंदर नई दस्तावेज़ात सामने आई और ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब सात इलेक्शन जीत चुके हैं। यानी इमरान खान साहब 7 ज़मीनी इंतखाबात जीत चुके हैं, 7 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और अब वो चूँकि उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है बहसीत मेंबर कौमी असम्बली, तो वो अभी भी मेंबर कौमी असम्बली है तो उनके खिलाफ नाअहली का ये केस है, उसकी समाअत होनी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसकी आज समाअत हो रही है। इसके अलावा कुछ और अहम खबरें हैं और वो है एक PTI के बड़े अहम रहनुमा है और कौमी असम्बली में PTI के चीफ व्हिप थे अहमद डोगर। कल उनको मुल्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रिटर्निंग अफसर जावेद इकबाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मुकदमे में दहशतगर्दी की 8 दफ़ा लगाई गई है। इस मुकदमे में साबिक MPA नदीम कुरैशी, जावेद अख्तर अंसारी समेत कई लोगों को नामजद किया गया है। 250 से 300 अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है और इसमें अहमद डोगर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। IMF के साथ आज मुआहिदा होने का इम्कान है और हुकूमती ज़राए कहते हैं कि हुकूमत ने IMF को कुछ मामला के ऊपर कन्विंस कर लिया है। तो आज उम्मीद ये की जा रही है कि ये मामला तय पा जाएगा और IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है या मईशत के ऊपर जो गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं वो हट जाएंगे। और IMF के साथ मुआहिदे के बाद पाकिस्तान को जो दुनिया की दीगर डोनर एजेंसियाँ या डोनर इदारे हैं उनसे जो है वो लोन मिल सकेगा या उनके साथ पाकिस्तान के मामला जो है वो तय हो सकेंगे। PTI के 43 MNA को लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। उनकी बहाली के हवाले से बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब वो नेशनल असम्बली का हिस्सा बन जाएंगे या बन सकते हैं, वापस कौमी असम्बली में जा सकते हैं, और क्या वो जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब उन्हें जो है वो अपोजिशन लीडर की कुर्सी दी जाए, उनका अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए। इससे पहले उनके मुहर्रफ रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज वो है इस वक्त अपोजिशन लीडर। और PTI 43 अरकान की बहाली के बाद ये उम्मीद रख रही है कि उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा दिया जाएगा और अपोजिशन लीडर की सीट भी दी जाएगी। लेकिन ज़रा कहते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जब उन्हें उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए तो इस मामले को यानी उनके इख्तियारात को लाहौर हाई कोर्ट किस तरह सेटिस्फाइड कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर आईनी मसला पैदा हो सकता है। और ये भी है कि अगर कोई रुकने असम्बली 40 दिन तक मुसलसल कौमी असम्बली के इजलास से गैर हाजिर रहे तो वो कौमी असम्बली से उसको निकाला जा सकता है या उसको हटाया जा सकता है। तो इस्तीफे तो अपनी जगह पर, लेकिन ये 43 अरकान इस बात पर भी यानी इनको कौमी असम्बली से बरतरफ किया जा सकता है कि ये 40 दिन तक कौमी असम्बली के इजलास का हिस्सा नहीं रहे। तो PTI के लिए कोई इसमें खैर की खबर नहीं है क्योंकि 43 अरकान लाहौर हाई कोर्ट से बहाल हो गए और अब कौमी असम्बली वापस जाएंगे। तो पहले वो कौमी असम्बली से निकाले जाने पर खुश थे, अब वो कौमी असम्बली में वापस जाने पर भंगड़े डाल रहे हैं। लेकिन फैसला ये बताता है कि मामला इतना आसान नहीं है, अभी दिल्ली दूर अस्त है।
اس کے علاوہ ترکی اور شام میں زلزلے کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 15,000 ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ زلزلہ اب ان زلزلوں میں شمار ہو رہا ہے جو کہ دنیا میں بڑے پیمانے پر جس نے تباہی پھیلائی۔ تو ترکی کے ساتھ شام اور ملحقہ علاقے، شام کا وہ علاقہ جہاں پر باغیوں کا قبضہ ہے، اور ترکی کے وہ علاقے جن میں ان کے کچھ یعنی باغی یا آزاد علاقے ہیں، قبرص وغیرہ اس طرح کے علاقے، ان میں زلزلے کی وجہ سے خاصی تباہی پھیلی ہوئی ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں، اور یعنی بہت بڑا انسانی المیہ ہے جس کو پوری دنیا اب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ ہے جنرل فیض کی جو باقیات ہیں وہ فوج سے فارغ ہو رہی ہیں۔ اس میں دو چیزیں، ایک عمر چیمہ کی سٹوری ہے اور ایک سوشل میڈیا پر سٹوری وائرل ہو رہی ہے۔ دونوں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کے مقرر کردہ افسران کے حوالے سے جو سٹوری ہے وہ عمر چیمہ نے فائل کی ہے، اور بتایا کہ جی وہ شخص جو کہ قومی اسمبلی کو یا پارلیمنٹ کو پوری طرح چلاتا رہا، فیض حمید کے خاص آدمی تھے، اور عمران خان کے دور حکومت میں ان کے مخالفین کا ناطقہ بند کرنے میں جس افسر نے کردار ادا کیا تھا ان کا نام تھا کرنل ریٹائرڈ لیاقت علی وسیم۔ ان کو بھی جو ہے وہ ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کو بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پچھلے کچھ ہفتے قبل بیرون ملک جا رہے تھے تو ان کو باہر جانے سے روکا گیا ہے، اور یہ چونکہ فیض حمید کے خاص آدمی تھے، اور یہ ISI اسلام آباد آفس کے سربراہ بھی رہے، اور معاملہ طے کرنے کے حوالے سے ان کے پاس مکمل اختیار تھا، اور پارلیمنٹ سے لے کر پاناما پیپر کی نون لیگ کی قیادت کے خلاف احتساب کے دیگر کیسز تک اسی کرنل وسیم نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ جو مریم نواز نے ایک بار تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ اسلام آباد میں سبھی جانتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ کرنل پارلیمنٹ چلاتا ہے، تو وہ یہی کرنل لیاقت تھے جن کا پورا نام کرنل لیاقت علی وسیم ہے۔ اور ان کو جب جنرل ندیم انجم نے ISI کے چیف کی کمان سنبھالی تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ریزائن کر جائیں، لیکن پھر ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن اب وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا۔ ان کو ان کی سیٹ سے تو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن بیرون ملک جانے سے انہیں روک دیا گیا، اور یہ واقعہ شاید مڈ جنوری کا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور کل رات کا بھی ایک اطلاع ہے کہ ایک بریگیڈیئر، بلکہ 2 بریگیڈیئر کو ہٹایا گیا، اس میں کچھ کرنل بھی ہٹائے گئے ہیں۔ ان میں ایک بریگیڈیئر جو ہے وہ شفیق ہیں، جو میڈیا کو ہینڈل کرتے تھے اور باقی چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے۔ یہ بڑے نامی گرامی ہیں، ان کے تمام میڈیا ہاؤسز سے تعلقات بھی تھے، اور یہ ISPR کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں، یعنی ISPR پہ کام کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں خبر یہ کہ ان کو بھی ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ کسی اور افسر کو لگا دیا گیا، اور ان کی انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اب یہ ان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی خبر ہے، اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، یعنی کوئی فوج کی طرف سے باقاعدہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا یا کوئی پریس ریلیز نہیں ہے، لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور ان کی جو ہے وہ حاضریاں لگ رہی ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے ان کے کولیگ جو ہے وہی گواہ بن گئے ہیں، اور ان کی جگہ پہ کرنل GA جو ہے ان کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ ISPR کے اندر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ جنرل فیض نے کچھ ریٹائرڈ افسروں کی بھی کچھ اہم جگہوں پہ لگا رکھا تھا، اور وہاں سے وہ ان کے مفادات ہوں گے، چاہے وہ مالی ہوں چاہے سیاسی ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ فوج کے اندر بھی افسر تھے جو ان کے ڈیوٹیاں انجام دے رہے تھے۔ تو کئی افسران ایسے جن سے کچھ کیسز میں پوچھ گچھ کی گئی ہے اور انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا، اور فیض حمید نے جیسے ہی ISI کے چارج چھوڑا تو ایک سویلین افسر رحمۃ اللہ خان کو سعودی عرب میں تعینات کیا گیا۔ 2 ماہ پہلے انہیں ریاض سے واپس بلا کر پوچھ گچھ کی گئی تھی، اور بعد میں انہیں پاکستان میں کسی دور دراز علاقے میں ڈپیوٹ کر دیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ خبر تھی کہ یہ رحمت اللہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ بشرا بی بی، ان کے روحانی رہنما کا انہوں نے بھیس یعنی دھار رکھا تھا۔ یہ جعلی پیر بن کے مریم بشرا بی بی کو معلومات لیتے تھے یا دیتے تھے، یا یہ کام یعنی یہ ایجنسی کے انڈر کور ایجنٹ تھے جو کہ پیر بنے ہوئے تھے۔ لیکن وہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہے، انہیں ان کی ڈیوٹی ضرور تھی کہ یہ بعض روحانی شخصیات پر نظر رکھیں جو کہ بشرا بی بی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
یعنی وہ پیر جن سے بشرا بی بی فیض یاب ہوتی تھیں، ان پیروں کے اوپر نظر رکھنے کی ڈیوٹی رحمت اللہ کی تھی، اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل آصف محمود ایک افسر ہے جنہیں پی سی بی میں لگایا گیا، اور انہوں نے بھی وہ یعنی یہ ساری کارروائیاں جو پچھلے دور میں مسلم لیگ نون کے خلاف ہوئیں ان میں یہ بڑے ایکٹیو قسم کے افسر تھے، اور پھر یہ ریٹائر ہوئے تو انہیں وہاں پہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس لگا دیا گیا پی سی بی کے اندر، اور پچھلے مہینے تک وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ یہ ڈائریکٹر سیکیورٹی اینڈ اینٹی کرپشن تھے۔ انہیں 23 جنوری کو مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ان کے ساتھ دیگر 3 ریٹائرڈ کرنل وہ بھی کام کر رہے تھے، انہیں بھی مستعفی ہونے کی ہدایت دی، ان کو بھی نکال دیا گیا۔ تو فیض حمید دور کے 2 بریگیڈیئر کو باہر کا راستہ دکھایا گیا۔ ان میں سے ایک ریٹائرڈ اور ایجنسی میں ڈی جی کے عہدے پر تعینات تھے، اور انہیں سینٹ انتخابات میں ہونے والی ہیرا پھیری کا معمار کہا جاتا ہے۔ یہ بریگیڈیئر شفیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھے، اور ایک اور افسر ایجنسی سے باہر تعینات ہے، لیکن وہ سابق آئی ایس آئی چیف کے دیگر منصوبوں میں انوالو تھا۔ تو یعنی اس میں بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، لیکن جو فوجی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ نارمل چینجز ہے۔ جب بھی کوئی نیا آئی ایس آئی کا چیف آتا ہے تو اپنی مرضی کے بندے لگاتا ہے اور ہٹاتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ جن لوگوں کو آپ تبدیل کریں ان کو باہر جانے سے روک دیا جائے، یا ان کی انکوائریاں ہوں، یا پھر وہ آپ جی ایچ کیو کے اندر حاضریاں لگانے پر ان کو مامور کر دیا کہ وہاں اپنی حاضری لگائیں اور پیشیاں بھگتیں۔ تو یہ یعنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ان میں اسپیشلی وہ لوگ شامل ہیں، یعنی یہ جو ہٹائے گئے لوگ جو میں نے آپ کو بتایا، کرنل لیاقت، بریگیڈیئر شفیق، اس طرح کے لوگ، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے دور حکومت میں باقاعدہ راج کیا ہے، اور پوری حکومت انہوں نے رن کی ہے۔ جس طرح آج پی ٹی اے کے لوگ کچھ موجودہ جو فوجی افسران ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یعنی نظام حکومت چلا رہے ہیں، یا وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ ہینڈل کر رہے تھے، تو اسی طرح کا ایک ایلیگیشن پچھلی جو سیٹ اپ تھا اس کے اوپر بھی لگا تھا، اور اب ان کی جو انکوائریاں شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جی ایچ کیو کے حوالے سے خبر یہ کہ جی ایچ کیو نے سیکیورٹی الیکشن کے لیے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا۔ وہ وزارت دفاع کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی میں الیکشن اور قومی اسمبلی کی جو 93 سیٹس ہیں ان پر جو بائی الیکشن ہونا ہے، ضمنی انتخابات ہونے ہیں، اس کے لیے رینجر اور ایف سی کی فراہمی ممکن نہیں ہے۔ یہ خط وزارت داخلہ کو لکھا گیا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ رینجر اور ایف سی کی پولنگ اسٹیشنوں کے باہر تعیناتی کے حوالے سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، لیکن یہ خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا جی کہ مسلح افواج اور آرمڈ فورسز بارڈر سیکورٹی اور اندرونی بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے یا سیکورٹی میں مصروف ہیں۔ تو اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور فوج جو 27 فروری سے 3 اپریل تک مردم شماری کے عمل میں مصروف ہوگی۔ اس خبر کے اندر بھی ایک خبر ہے، یعنی فوج جو ہے وہ 27 فروری سے 3 اپریل تک مردم شماری کرنے جا رہی ہے، اور یہ جو عام الیکشن ہے اس کے حوالے سے جو حکومت کا موقف ہے وہ یہ کہ پہلے مردم شماری ہوگی، پھر حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ گو کہ کل ایک وزیر خرم دستگیر نے ایک پروگرام میں یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 12 اپریل سے پہلے ہوں گے، یعنی 90 روز کے اندر ہوں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو الیکشن ہے، اور اس کے اندر حکومت کوئی وائلیٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ موقف لے کر عدالت میں جا رہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے تب تک ان کا انعقاد نہ ہو جب تک یہ مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں نہ ہو جائے۔ تو 3 اپریل تک مردم شماری ہونی ہے، اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہونی ہے، تو جو ٹارگیٹڈ ڈیڈ لائن بنتی ہے وہ 12 اپریل بنتی ہے، تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا، اگر فوج سیکورٹی نہیں دے رہی اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن کے لیے جو بائی الیکشن ہونے ہیں، تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ اور اس میں جو فوج نے سیدھی معذرت کر لی ہے۔ دوسری طرف وزارت خزانہ نے بھی لیٹر لکھ دیا، اور انہوں نے بھی کہا جی کہ ہمارے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں کہ ہم الیکشن کرا سکیں، یعنی ہم وہ فنڈ نہیں دے سکتے کہ ہم بائی الیکشن کرا سکیں۔ تو اتنا 93 حلقوں کا، اب 93 میں سے 43 تو شاید واپس ہو گئے ہیں، یعنی ایم این اے لاہور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا۔ اب ان کا بھی معاملہ چلے گا کہ ان کو اسپیکر واپس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، لیکن جو 93 بائی 16 مارچ کو جو الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے فوج کہہ رہی ہم اویلیبل ہی نہیں ہے، اور مارچ میں اگر آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر مردم شماری کا معاملہ ہے، تو
تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جلال ملک کے حوالے سے بہت سی خبریں زیر گردش ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ برطانیہ کے دورے پر گئے، کچھ کہتے ہیں جی وہ امریکہ کا خفیہ دورہ کر رہے ہیں اور امریکہ میں ہم شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کوئی سافٹ سگنل دیا گیا ہے، اور بس اس طرح کی جتنے اتنی باتیں۔ اب اس کے اوپر آئی ایس پی آر کو اگر وقت ملے تو ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر اپنی وضاحت دیں، کیونکہ اس سے جو ہے ابہام پھیل رہا ہے۔ اور جناب آصف منیر کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی متضاد خبریں یا گوسپ کی جائے گی تو پھر ان کی جو شخصیت ہے وہ اسی طرح کوشچن مارک ان پہ لگ جائے گا جس طرح جنرل باجوہ پہ لگا ہوا تھا۔ تو وضاحت نہ کرنے سے بعض اوقات بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ جو بھی صورتحال ہے، اگر وہ امریکہ گئے بھی ہیں تو بتا دینا چاہیے وہ امریکہ گئے ہیں، اگر وہ نہیں گئے تو پھر اس میں بھی بتا دینا چاہیے کہ وہ امریکہ انہوں نے کیا لینے جانا تھا۔ وہ برطانیہ گئے ہیں اور سب کو پتا ہے وہ برطانیہ کے اندر موجود ہیں، اور پہلے یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھی برطانیہ میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے، اب وہ دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنے والے وہ کہتے ہیں جناب وہ اب امریکہ چلے گئے ہیں اور امریکہ میں وہ کچھ معاملہ طے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی قلت ہے پاکستان کے اندر، اور کل رات بڑے پیمانے پر چھاپے مارے گئے شیخو پورہ اور قصور میں۔ ہزاروں لیٹر پیٹرول جو ہے وہ کئی کروڑ مالیت کا پیٹرول، تقریباً 12 لاکھ لیٹر پیٹرول تو شیخو پورہ سے قبضے میں لیا گیا۔ یعنی ٹینکروں کے ٹینکر جو ہے وہ بڑے بڑے جو مافیا ہے انہوں نے اپنے ڈیروں پر اور اپنے جو ان کی جو لینڈز ہے، اپنے گودام ہے، وہاں پہ انہوں نے ٹینکرز کھڑے کر کے اور وہ اس کو تالے لگا دیے، اور کل پھر پولیس نے رات کو جو ہے نا آئی جی پولیس نے چھاپے مارے ہیں اور کئی جگہوں سے پیٹرول جو ہے انہوں نے برآمد کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پیٹرول اب بھی دستیاب نہیں ہے، اور ہزاروں لیٹر پیٹرول برآمد ہونے کے باوجود جو ابھی تک کسی پیٹرول پمپ کے منسوخ ہونے کی خبر نہیں آئی، ان کے لائسنس جب تک کینسل نہیں ہوں گے تو کیسے معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔